तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक ग्रोह है जो पहले गुजर चुका। लहा मा का सबत, उसके लिए है जो उसने कमाया। वलकुम मा का सब, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। वला तुसलून अम्मा कानू यामालून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या क्या आमाल किए हैं। सयकूलु सुफहाउ, सयकूलु सुफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अन करीब लोगों में से बेवकूफ अफराद ये कहेंगे कि इन्हें उस किबले पर से किस चीज ने फेर दिया जिस किबले पर ये पहले थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, उन्हें बता दीजिए मशरिक हो या मगरिब अल्लाह की मलकियत है। यहदी मन यशाउ मई यहदी मन यशाउ इला सिराती मुस्तकीम, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत अता करता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, इस तरह हमने तुम्हें एक दरमियानी उम्मत बनाया, मजबूत उम्मत बनाया। लितकूनु शुहदा अलन नासी, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन सको। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम सब पर गवाह हो जाए। वमा जअलनल किबलत अल्लती कुंता अलैहा, जिस किबले पर तुम अभी थे हमने उसे सिर्फ इसलिए किबला बनाया था। इल्ला लिना अलमा, ताकि हम जांच सकें, चेक कर सकें। मैं यत्तबिउर रसूला, कौन रसूल की पैरवी करता है। मिम्मन यनकलिबु अला अक़िबैहि, और कौन एड़ियों के बल फिर जाता है। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह, किबले की ये तब्दीली बहुत गिरा गुजरी है सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारा ईमान जाया करने वाला नहीं है। इन्न अल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, वो तो बहुत मेहरबान है इंसानों पर, बहुत शफीक है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदोहा, हम फेर रहे हैं आपको उस किबले की तरफ जिससे आप राजी हैं। फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लीजिए। वहाइसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहू, मुसलमानों तुम जहां हो इबादत के लिए अपना चेहरा इसी की तरफ फेरा करो। व इन्नल लज़ीना उतुल किताबा, जहां तक अहले किताब की बात है, लयअलमुन्ना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं ये उनके रब का सही फैसला है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह उनके अमाल से गाफिल नहीं है। वलइन आतैतल लज़ीना उतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ किबलतका, अगर आप अहले किताब के पास हर एक मोजज़ा ले आए फिर भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमान तबिताबिन किबलतहुम, आपके लिए जायज़ नहीं कि आप उनके किबले की पैरवी करें। वमा बादहुम बिताबिन किबलत बाद, कोई एक गिरोह दूसरे गिरोह के किबले की पैरवी नहीं करेगा। वला इन इत्तबाता अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इल्म आ जाने के बाद भी इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, इन्नका इज़ा लमिनज़ ज़ालिमीन, आप जालिमों में शामिल हो जाएंगे। ये आयत जी तहवील किबला की है, किबला की तब्दीली की। मुसलमान जब मक्का में थे तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब मदीना आ गए तो बैतुल मुकद्दस किबला बना दिया गया। 18 महीने बैतुल मुकद्दस किबला रहा। 18 माह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर पर थे और वहां नमाज पढ़ा रहे थे। जोहर का वक्त था, दूसरी रकत थी जब ये आयतें आई, और आपने नमाज के दौरान ही में रुख बदल दिया। रुख बदलने से मुराद ये है कि आप शुमाल की तरफ खड़े थे, चलकर जनूब की तरफ आए। पूरी जमात भी आपके पीछे पलटी, सिवाय चंद लोगों के जो उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। तो अल्लाह अब उस पर बात करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम्हारा किबला अब बैतुल्ला ही है। लोग बहुत एतराजात करेंगे, मगर एतराज करने वाले कम फहम है, उनको इतनी अक्ल नहीं है कि अल्लाह की मर्जी है, वो जिसको चाहे किबला बनाए, जिस किबले को चाहे मनसूख कर दे। लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, हमारे इस हुक्म की हकीकत को, इस किबले को, इस किताब को, इस नबी को अहले किताब इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। फ़इन्ना फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यालमून, उनका एक गिरोह हक छुपाता है और वो ये सब अच्छी तरह जानते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, ये आपके रब की तरफ से सच है। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शक करने वालों में शामिल ना होइएगा। वलिकुल्लिन विजहतुन, हर उम्मत के लिए एक सिमत है। हुआ मुवल्लीहा, जिसकी तरफ वो मुँह करती है। फ़स्तबिकुल खैरात, असल बात है नेकियों में पहल करो। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया, तुम जहाँ कहीं चले जाओ अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। लाते हैं ना अल्लाह
حج کے موقع پر ہمیں اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ جہاں بھی سفر پر جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے سچا فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی سفر کریں، اپنا چہرہ مسجد حرام کو پھیر لیا کریں عبادت کے لیے۔ وحیث ما کنتم، اے مسلمانوں تم جہاں جاؤ، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا چہرہ اسی کی طرف کیا کرو عبادت کے لیے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگ تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی دلیل نہ بنا سکیں۔ الا الذین ظلموا منہم، صرف وہی بات کریں گے جو ظالم ہوں گے، یعنی اگر آپ مکہ میں ہو تو قبلے کی طرف منہ کریں، اور اگر آپ باہر نکل جائیں تو جن کہیں اور منہ کریں، تو پھر تو لوگ باتیں ہی بنائیں گے نا۔ تو دنیا میں کہیں بھی ہم ہوں گے، عبادت کے لیے ہم قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اس یونٹی کی وجہ سے لوگ تمہیں باتیں نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد بھی جو بات کرے وہ ظالم ہے۔ فلا تخشوہم وخشونی، مجھ سے ڈرو ان سے مت ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تمہیں ہدایت دوں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح جس طرح میں نے تمہارے درمیان ایک رسول اتارا جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک احسان ہے، قبلہ کا قبلہ مقرر کیا جانا بھی ایک احسان ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور شکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز سے، یعنی صبر کرو اور نماز پڑھا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں مر جائیں کہ وہ مر گئے، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی نہ کسی حد تک، خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، صبر کرنے والے وہ ہیں جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی برکتیں اتریں گی، ورحمت، اور رحمت آئے گی، واولئک هم المہتدون، وہ ہدایت پا لیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، تو جو ارادہ کرے اس گھر کے حج کا، ابی تمرا، یا عمرہ کرنے کا، فلا جناح علیہ، اسے گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ نے صفا اور مروہ پر اصاف اور نائلہ کے بت لگا رکھے تھے، تو ان بتوں کو مدینہ والے مانتے نہیں تھے، تو وہ جب حج کرنے آتے تو صحیح نہ کرتے۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ نے پھر بتایا کہ صفا اور مروہ کی اہمیت اصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو تم اس کا حج کرو، حج کے دوران اس کا طواف کرو، یعنی اس کے درمیان چکر لگاؤ، صحیح کہتے ہیں نا ہم اسے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو زیادہ نیکی کرے گا اللہ قدردان ہے اور جانتا بھی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم انہیں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کتاب میں انسانوں کے لیے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ان پر لعنت ہے سب لعنت کرنے والوں کی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور درست ہو جائیں، وبینوا، اور واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ان پر میں مہربان ہوتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا مر گئے حالانکہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور سب فرشتوں کی لعنت ہے، والناس، اور انسانوں کی، اجمعین سب کی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس لعنت کا شکار ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ الہ واحد ہے، لا الہ
الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے چلنے میں جو سمندروں میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو آسمان سے اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی مخلوقات پھیلا دی زمین میں، وتصریف الریاح، ہواؤں کا چکر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا پابند کر دیا جانا، آیات لقوم یعقلون، یہ سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور بہت سارے لوگوں نے اللہ کے لیے ند بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، پیار کرتے ہیں اللہ کے ان شریکوں سے جس طرح اللہ سے کرنا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں، ولو یری الذین ظلموا، کاش اب ظالموں کو دیکھتے، اذ یرون العذاب، اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، تب انہیں پتہ لگے گا کہ قوت ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب کے ذرائع کٹ چکے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پیروی کرنے والے کہیں گے، لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً، کاش ایک موقع ہمیں مل جائے دنیا میں واپس جانے کا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم تم سے بیزار ہو جائیں جیسے تم ہم سے بیزار ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ہماری امت میں سب سے زیادہ شرک کیا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو لے کر، تو قیامت کے دن جب وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو لے کر، ان کی ذات کو لے کر شرک کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ علی مولا ہمیں بچا لے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا دیں گے، وہ کہیں گے میں نے تم سے یہ سب نہیں کہا تھا، میں بیزار ہوں تم لوگوں سے، تم تو مشرک ہو۔ تب پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، ہم جا کر یہ شرک نہ کریں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت کا سبب بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو پاکیزہ حلال چیزیں ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بس شیطان کی بات مت مانو، اس کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما انزل اللہ، جب بھی انہیں پکارا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے اتارے کلام کی پیروی کرو، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا، وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے اجداد کو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ اپنے اجداد ہی کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل مند ہوں اور نہ ہدایت والے۔ ومثل الذین کفروا، کافروں کی مثال ہے، کمثل الذی ینعق، جیسے اس شخص کو پکارنا جو نہیں سنتا چیخ پکار کے سوا، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جب اسے پکارا جائے تو اسے صرف آواز اور پکار سنائی دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں، ایک گائے بندھی ہے، آپ خدا نخواستہ سلپ ہوئے، آپ گرے، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب آپ چیخ رہے ہیں، تو گائے سر اٹھا کر تو دیکھے گی، آواز تو اسے آ رہی ہے، پر آپ کیوں چیخ رہے ہیں یہ سمجھ آئے گی، وہ ہیلپ کرے گی آپ کو؟ نہیں۔ اچھا، آپ بہت خوش ہیں اور آپ خوشی میں جو ہے شور مچا رہے ہیں، خوشی کا واویلا کر رہے ہیں، اس کو سمجھ آئے گی گائے کو؟ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے دونوں آوازوں میں کوئی فرق نہیں، بس دو ساؤنڈز ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کفار کو دعوت دینا ایسا ہی ہے، ان کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، بہرے گونگے اندھے ہیں یہ نہیں پلٹیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک ہم نے حرام کیا تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو۔ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس وہ جو مجبور ہو، نہ سرکش و نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، اسے اجازت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح مردار حرام ہے، سور حرام ہے، اسی طرح چڑھاووں کے کھانے حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کے ناموں پر بانٹے گئے۔
تو کہتے ہیں کہ دل رکھنے کے لیے ذرا سا کھا لو، تو دل رکھنے کے لیے سور کھا لیں گے تھوڑا سا؟ نہیں کھائیں گے نا، تو یہ ایکولی حرام ہے، اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں۔ دیکھیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو سوچا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، فار ایگزامپل فرض کریں ایک بندہ بے روزگار ہے، کھانے کا گھر میں کچھ نہیں ہے، 2-3 دن گزر گئے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، یا 2-3 ٹائم گزر گئے بچے بھوکے بیٹھے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بیچنے کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہ جاتا ہے داتا دربار سے لنگر لے کر آ کر بچوں کو کھلا دیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشتا ہے، مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے احکامات چھپاتے ہیں، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں لیتے ہیں تھوڑی قیمت، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، ولا یکلمہ اللہ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ نہ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت بیچ کر عذاب خریدا، فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کتنا صبر کر رہے ہیں، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا مگر انہوں نے انکار کر دیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کے بعد بھی جو کتاب میں اختلاف کرے وہ ضد میں دور نکل گئے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتابی، کتابوں پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین ففی الرقاب، اور مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ مال کو خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرانے میں، آج کل سودی قرضے چکانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ، اور صبر کرے وہ تنگ دستی میں، تکلیف میں، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی اپنے دعوے میں سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی ہے متقی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، آپ پر لکھ دیا گیا، تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا قتل کے معاملے میں قصاص لینا، الحر بالحر، آزاد بندہ قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا غلام ہی قتل ہوگا، والانثى بالانثى، عورت قاتل ہے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، فمن عفی له من اخیہ شیء، اور جسے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کوئی حصہ، فاتباع بالمعروف، تو وہ پیروی کرے دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَان، اور رقم ادا کرے احسان کے ساتھ، یعنی کہ اصول قصاص کا ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں قصاص اور دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت دی جا سکتی ہے، مگر دیت پھر پراپر طریقے سے پے کرے، تنگ نہ کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت کا اصول تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم خونریزی سے بچ سکو، کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تمہیں کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اور وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، حقا علی المتقین، متقین پر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے جی، اس کی ناسخ سورہ نساء ہے، شروع میں حکم دیا گیا کہ وصیت ضرور کرو، جب سورہ نساء آ گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ لا وصیۃ للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو وصیت بدلنے کا گناہ بدلنے والوں کے ذمے ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، جسے
وصیت کرنے والے سے طرفداری کا ڈر ہو، او اسمن یا گناہ کا ڈر ہو، فاصلح بینہم تو صلح کرا دے لوگوں کے مابین، فلا اسم علیہ اسے گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشتا اور مہربان ہے۔ فرض کریں مسٹر اے نے مرتے وقت وصیت کی کہ ان کی جائیداد کا 10% جو ہے فلم انڈسٹری کی ترقی میں لگا دیا جائے۔ اب یہ وصیت اسلام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، لہٰذا گھر والوں کو سمجھایا کسی نے کہ بھئی آپ یوں کریں کہ اس کو کسی اچھے کام پہ لگائیں، کسی انسٹیٹیوٹ پہ لگا دیں، تو گھر والے مان گئے، تو ایسا چینج آف وصیہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے، فمن کان منکم مریضا جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین جو صلاحیت رکھتے ہو ان کے لیے ایک مسکین کو فدیہ کھانا کھلانا فدیہ ہے، طاقت رکھنے والوں کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرا جو زیادہ نیکی کرے گا اپنی خوشی سے، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں اچھا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم اگر تم روزہ ہی رکھو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون کاش تم جان لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں موجود ہیں، والفرقان اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم جو اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا جو مریض ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ بعد کے دن میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر تنگی کرنا نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ اور اللہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں کہیے میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس انہیں چاہیے میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ میں انہیں ہدایت دوں۔ أُحِلَّ لَهُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ حلال کر دیا گیا تم پر روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس آنا۔ یہود پر حرام تھا نا، تو مسلمانوں پر پہلے سال میں پابندی تھی، دوسرے سال میں ہمیں رعایت دے دی گئی کہ جو افطاری سے سحری تک کا ٹائم ہے اس میں کھانے پینے کے علاوہ میاں بیوی کا ریلیشن بھی جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم بے شک جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے رہے ہو اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم وہ تم پر مہربان ہے، وعفا عنکم اس نے تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن پس اب مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم تاکہ حاصل کرو وہ فضل جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ کلو اور کھاؤ واشربوا پیو حتی یہاں تک کہ یہ تبین واضح ہو جائے لکم الحیۃ الابید تم پر سفید دھاگا من الحیۃ الاسود من الفجر رات کے سیاہ دھاگے سے الگ، یعنی کہ صبح کی روشنی رات کے اندھیرے سے الگ ہو جائے فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل اور پھر رات تک روزہ پورا کرو، یعنی فجر سے روزہ شروع ہوگا مغرب پہ ختم ہوگا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تب تم رات میں بھی مباشرت نہیں کرو گے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس مت آنا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اللہ اسی طرح اپنی آیتیں واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نافرمانی سے بچیں، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُلْدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور نہ انہیں حاکموں کے پاس لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم یہ سب جانتے ہو، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ کہیے چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے ہے کہ لوگ اوقات کار مقرر کر سکیں اور حج کے مہینے جان سکیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ نیکی تو ہے جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا تم گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ فلاح پا سکو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی مت کرنا۔ اچھا یہ جو اوپر کی آیت میں بات گزری جو کفار مکہ تھے قریش تھے ان کے ہاں رسم تھی کہ احرام باندھ لیتے تو گھر کے دروازے سے نہ آتے پچھواڑے سے آتے، تو اللہ نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، دروازے سے آیا کرو، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔
ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، حالت جنگ میں انہیں جہاں پاؤ وہاں مار ڈالو۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور یاد رکھنا فتنہ و فساد قتل سے بڑا مسئلہ ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تم ان سے مسجد حرام میں جنگ مت کرنا، حتی یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کرے، یعنی تم مسجد حرام میں نہیں لڑو گے، ہاں اگر تم پر کوئی اٹیک کر دے مسجد حرام میں تو پھر جنگ ہوگی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے مسجد میں لڑے پھر تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخش دیتا ہے مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں پر تو ان پر آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے سوائے ظالموں کے، یعنی صلح ہو جائے تو کسی کو سزا نہیں دیں گے، تنگ نہیں کریں گے، ہاں کوئی جنگی مجرم ہو تو اور بات ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، حرمتوں کا قصاص لیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سن 2022 میں کافروں نے ہم پر حملہ کیا حرام مہینے میں تو 2023 میں ہم حملہ کر دیں حرام مہینے میں، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے حرام مہینے میں حملہ کر دیا تو اگرچہ حرام مہینے میں لڑنا حرام ہے لیکن ہم لڑیں گے کیونکہ اب حملہ ہو چکا۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر زیادتی کرے تم بھی ان پر زیادتی کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے تم پر کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر گر جاؤ تو جو میسر آئے وہ قربانی پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے تم سر نہیں منڈوا سکتے۔ یعنی کوئی بندہ حج کے لیے نکلا، رستے میں جنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ اٹک گیا، پھنس گیا، وہ جا نہیں سکتا تو وہ اپنی قربانی بھیج دے۔ مینا میں جب قربانی ہو جائے گی اور قربانی عید ہی کے دن کی جائے گی پھر وہ اپنا احرام اتار کر آزاد ہو جائے گا اور اس کا حج مکمل ہو گیا۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، اور جو کہ تم میں سے مریض ہو یا تکلیف میں ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے روزوں سے، او صدقۃ صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ اچھا جی، اب جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے سر نہیں منڈوایا جا سکتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پہ چوٹ آ گئی یا کوئی پھوڑی پھنسے وغیرہ نکل آئے اور چاہیے کہ اب بال منڈوائیں تو پھر وہ بال منڈوا سکتا ہے، مگر اسے فدیہ دینا پڑے گا روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ اس کا فیصلہ علماء وقت کریں گے مالی حالات اور جسمانی طاقت کے مطابق۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن میسر آئے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو ارادہ کرے حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اسے میسر آئے وہ قربانی پیش کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، تو جو نہ پائے تو روزے ہیں، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ اذا رجعتم، 7 واپس آنے پر۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، یعنی کہ جو لوگ سعودیہ میں نہیں رہتے، باہر سے حج کرنے آئے ہیں، اب وہ حج کرنے پہنچ گیا مگر کسی وجہ سے اس کے پاس قربانی کے لیے پیسہ نہیں بچا، جیب کٹ گئی، جو بھی ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ کرے گا کہ وہ مینا کے 3 دنوں میں روزے رکھے گا، 11، 12، 13۔ ویسے ان دنوں کے روزے جائز نہیں ہے، 5 دن کے روزے اسلام میں ممنوع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ذو الحج۔ لیکن جو قربانی نہیں کر سکا وہ 11، 12، 13 ذو الحج کے روزے رکھے گا، پھر اس کے بعد 7 روزے گھر آ کر رکھے گا۔ یہ رعایت صرف ان کے لیے ہے جو سعودیہ سے باہر ہو، سعودیہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو اس میں حج فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے، فلا رفث، نہ وہ جنسی گفتگو کرے، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال، نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ ہمراہ لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی
الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں کوئی گناہ تم لوگوں پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ حج پر جب گئے تو ارکان حج سے فارغ ہو کر کاروبار کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس پلٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام میں یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں رات گزارتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، اور استغفار کیا کرو اللہ سے۔ قریش جو تھے وہ مزدلفہ سے سیدھا مکہ آ جاتے اور مینا کا قیام نہ کرتے اور کہتے ہم قریش ہیں، ہمیں اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جہاں سے سب آتے ہیں وہیں سے آؤ اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم ارکان حج پورے کر لو، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، وَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، نہیں اس سے بڑھ کر یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کا مال دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا طلبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائیوں کا حصہ ملے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، جس نے 2 دنوں میں جلدی کی، فلا اسم علیہ، اسے گناہ نہیں، ومن تأخر، جس نے مزید قیام کیا، فلا اسم علیہ، اسے گناہ نہیں، لمن اتقا، لیکن ہونا سب کو متقی چاہیے۔ مینا کے قیام کے 3 دن ہے جی، 11 12 13، 13ویں دن کی اثر پڑھ کر مینا چھوڑا جاتا ہے، لیکن رعایت ہے اگر کوئی چاہے تو وہ 12ویں کو جا سکتا ہے، مگر اکثر لوگ 12 کو ہی نکل آتے ہیں، حالانکہ یہ رعایت ہے، اصول 13 کا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، وہ اپنے دل کے حال پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، وہ لد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ واذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا، جب وہ منہ موڑتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد برپا کرے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور چاہتا ہے کہ کھیتی اور نسلیں برباد ہو جائیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کی انا اسے پکڑ لیتی ہے، بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم، اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جب کہ آئی تمہارے پاس البینات، روشن نشانیاں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، جان لو اللہ غالب حکمت والا رب ہے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت آنے کا، کہ اللہ سامنے آ جائے ان کے بادلوں کے سائے میں، فرشتے بھی آ جائیں اور ہر معاملے کا فیصلہ ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ذرا پوچھے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی۔ فَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اللہ شدید سزا دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی پسندیدہ بنا دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا میں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ متقین قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اللہ نے انسانوں کو ایک ہی گروہ بنایا تھا، پھر ان کی نسلیں بڑی آہستہ آہستہ گروہ بنے اور لوگ الگ الگ ہو گئے، پھر جب گمراہی پھیلی تو اللہ نے نبی بھیجے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبریاں سنانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے جہنم کے خطرے سے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نبیوں کے ساتھ حق والی سچ والی کتابیں بھیجی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا
فی، تاکہ نبی ان کتابوں کی مدد سے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِهِ، اور اختلاف رائے نہیں کیا لوگوں نے ان کتابوں میں جو انہیں دی گئی تھی ان کے ملنے کے بعد، ما جاءتهم البینات، جبکہ دلیلیں ان کے ہاتھ میں تھی، بغیم بینہم، باہمی ضد سے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روشن دلیلیں مل گئی کتاب میں، پھر بھی اختلاف رائے کیا، یہ ان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا، اختلاف رائے میں، فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے حق کی طرف۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اختلافات کے باوجود میں نیکوکاروں کو حق کی طرف ہدایت دے دیتا ہوں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر آزمائش نہیں آئی جیسی تم سے پہلی امتوں پر آئی تھی۔ مستهم البأساء، انہیں پہنچی سختیاں، والضراء، جسمانی تکالیف، وزلزلوا، ہلا ڈالے گئے وہ، حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ یا سالونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہیے مال کا جو حصہ بھی تم خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے۔ فللوالدین، والدین پر، والاقربین، رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ ناپسند ہو تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ کل قتال فیہ کبیر، کہیے ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روک دینا، وکفر بہ، اور اس سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ایک گشتی دستہ پھر رہا تھا اور ان کا ٹکراؤ ہو گیا کفار مکہ کے ایک چھوٹے قافلے سے، جھڑپ ہوئی اور ایک بندہ مارا گیا، تو بڑا اس بات کا فسانہ بنایا کہ حرام مہینے میں مار دیا، رجب کا مہینہ تھا، حرام مہینے میں مار دیا، حرام مہینے میں مار دیا، جنگ کی انہوں نے۔ تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن مسلمانوں سے غلطی ہوگی تو تم پیچھے پڑ گئے، اور مکہ والوں نے جو انہیں نکال دیا، ان کو کعبہ آنے سے منع کر دیا، ان پر ظلم کیا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دے اگر ان میں طاقت ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے پھر گیا، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، مرا، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کا نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، ویسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہیے ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا و آخرت میں غور و فکر کرو۔ ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، کہیے یتیموں کی اصلاح کرنا درست ہے، اچھا ہے۔ یعنی کہ یتیم کو ہم مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا اصلاح کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، پٹائی بھی کر سکتے ہو، ڈانٹ بھی سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال آپس میں ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ یعنی کہ یتیم کا جو خرچہ ملتا ہے اگر گھر کے پیسوں کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے، بس اس کو کھانے کا، اس کو ضائع کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا رب ہے۔ یہی تک آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اب جو ہے نا ہم شروع کریں گے یہاں سے آگے کل۔
اللہ رب کریم ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔